बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। मेरे मोहतरम व्यूअर्स को याद होगा, और ख़ासकर जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे बड़े हैं, मेरे बहुत मोहतरम हैं, कि एक मुलाकात हुई थी वाइट हाउस में, और उस वक्त सदर थे रोनाल्ड रेगन और पाकिस्तान के सदर थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक। आपको याद होगी। और वो रात या वो मुलाकात हम पे बहुत भारी पड़ी थी। उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो है वो जंग छिड़ गई और चूरन ये बेचा गया कि अगर हमने रशिया को यहाँ पे न रोका तो रशिया गर्म पानियों तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेगा। जहादी बनाए गए, जहादी मैन्युफैक्चर किए गए, डॉलर्स की बोरियां खोल दी गई और रोनाल्ड रेगन वो सदर बन गए अमेरिका के जिन्होंने दुनिया को तब्दील कर दिया। यानी 15 रियासतों पर मुश्तमिल जो है वो सोवियत यूनियन, उसके बखिए उधड़ गए और वो 15 आज़ाद रियासतों में तकसीम हो गया। आज की जो रात है ना, वो भी बड़ी भारी है, वो भी बड़ी बोझल है। आपने इंडिया का एक गाना सुना होगा, मुझे बड़ा पसंद है, कि आज की रात बड़ी बोझल है। ये गाना शाहरुख पे फिल्माया गया है, मेरा ख्याल है, या नसीरुद्दीन शाह पे। बहरहाल आज मुलाकात होने जा रही है हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और दुनिया का जो सबसे बड़ा नौसरबाज है, जो फ्राडिया है, जो ये कहकर सदर बना कि मैं दुनिया में जंगें ख़त्म करूँगा, मैं अमेरिका को किसी नई जंग में नहीं झोंकूँगा, मैं अमेरिकियों पे टैक्स कम करूँगा, मैं अमेरिकियों की आमदनी बढ़ाऊँगा। लेकिन ना उसने यूक्रेन का कुछ किया, ना उसने गज़ा का कुछ किया। और अब उनका तो क्या कुछ करना था, अब जो है ना वो सामान पहुँचाया जा रहा है मशरिक़ वस्ता में ईरान के लिए। और जो सबसे पुराना बहरी बेड़ा है वो पहुंच गया है जी इसमें खलीज फारस में, और अगले साल इस बहरी बेड़े ने रिटायर हो जाना है। यानी वो आखिरी दफ़ा मेरा ख्याल है यहाँ पे पहुंचा है। बहरहाल हम कुछ खबरें जो है वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है ना वीलॉग डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक दफ़ा वॉल्डो एमरसन, ये भी अमरीकी थे, शायर भी थे, बड़े खूबसूरत और पॉलिटिशियन भी थे। इनका मैंने आपको बताया था कि ए नेशन स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत। एक कौम की ताकत क्या होती है? वो कहते हैं ए नेशंस स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेल्थ बट डिपेंड अपॉन इट्स मैन ऑफ हाई कैरेक्टर। कि जो कौम की ताकत है ना, वो उसकी दौलत नहीं है, वो उसके मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, आला किरदार के लोग हैं, उजले किरदार के लोग हैं, साफ किरदार के लोग हैं, जो बदकिस्मती से हमें पसंद नहीं है। आज एक अमरीकी हिस्टोरियन का वाक़या भी आपके सामने रखना है इमरान खान के सिनेरियो में, तो वो हमें पसंद नहीं है। अब ये बात मैंने क्यों की? ये बात मैंने इसलिए की कि सैयद अली खामेनेई ने जो है ना वो खिताब किया है, और फाड़ खिताब किया, दबंग खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि जी असलत तो जंग लड़ते ही नहीं है। ये आप याद रखें, मैं आपको कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि असला जंग नहीं लड़ता। हार्ज़ई शूर को पता है, आपके पास अच्छी सी बंदूक हो, वो बंदूक बेड पे पड़ी रहे, उस बंदूक ने क्या करना है? आपके पास अच्छी क्वालिटी का टैंक हो, वो टैंक आपके घर के बाहर खड़ा रहे, आप उस टैंक ने क्या करना है जब तक आप उसको नहीं चलाएंगे? तो अली खामेनेई ने कहा है कि जी असला जंग नहीं लड़ता, हम बड़ी खूबसूरत जंग लड़ेंगे। ईरान का जो हर शहरी है, हर ईरानी वो फौजी है और वो वतन का दिफा करेगा, और हम किसी तौर पर जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे। अब आपको समझ आई होगी कि मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, कि जो कौमों की ताकत होती है वो सैयद अली खामेनेई जैसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। 80 साल से ज़्यादा की उम्र के शख्स का आप जज्बा देखें, आप उस शख्स का जोश देखें, वो कहता है कि सरेंडर जो है वो नहीं करेंगे।
کریں گے، اور میں نے آپ کو سید علی اکبر علیہ السلام جو مولا حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے اور شہزادے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پہ آ گرے یا ہم موت پہ جا گریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی آپ مجھے بتائیں، یعنی ہمیں بتایا جاتا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہمیں علماء نے بتایا کہ جی 1,24,000 پیغمبر آئے، کدھر گئے وہ 1,24,000 پیغمبر؟ وہ اپنا کردار ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ ٹوٹل میرا خیال ہے 18 سے لے کر 20 تک ہمیں انبیاء کے نام آتے ہیں۔ تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس سے ہم منہ موڑ نہیں سکتے۔ یا تو ایرانی لڑتے ہوئے، میں نے آپ کو طارق بن زیاد کی کئی دفعہ مثال دی ہے کہ طارق بن زیاد نے جب جہازوں کو آگ لگائی تھی تو اس نے کہا تھا بربروں کو کہ یا تو آگے بڑھ کے یہ وہ اندلس سامنے نظر آ رہا ہے، وہ اندلس چھین لو، اس کو اپنا وطن بنا لو یا شہید ہو جاؤ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پیچھے ہٹتے ہٹتے سمندر میں ڈوب مرو شرم سے۔ انہوں نے اندلس فتح کیا اور مسلمانوں نے 800 سال تک اسپین پہ حکومت کی، 800 سال تک۔ لیکن پھر کدھر گئے؟ طارق بن زیاد کدھر گیا؟ وہ فوجی کدھر گئے؟ وہ گمنام سپاہی کدھر گئے؟ کیونکہ ہمارا مقدر یہی ہے، ہمارا ایمان یہی ہے کہ ہم نے ایک دن اپنی اعمال کی پوٹلی لے کر پھر کھڑے ہونا ہے ایک بڑے امتحان میں اور بتانا ہے کہ جی میں یہی کر سکتا تھا۔ اب میں یہ بولتا ہوں نا تو میں یہ بول ہی سکتا ہوں، میں بندوق نہیں اٹھا سکتا، میں سسٹم کے خلاف کلاشنکوف نہیں اٹھا سکتا، میری کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، میرے پاس مالی وسائل نہیں ہے کہ میں سسٹم کے ساتھ ٹکرا جاؤں۔ مجھ سے یہی ہو سکتا ہے میں بولتا ہوں۔ یعنی مرنا کس نے نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ڈاکٹر علی شریعتی کا بتایا تھا کہ اگر آپ حق بات نہیں کرتے نا، حق بات، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسجد میں کھڑے ہیں یا چکلے میں کھڑے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے جب آپ حق بات ہی نہیں کر رہے۔ تو بہرحال علی خامنہئی نے کہا ہے کہ ہر ایرانی فوجی ہے، ہم خوبصورتی سے لڑیں گے اور ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ انہی لوگوں کے بارے میں ایمرسن نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا دی مین آف ہائی کریکٹر، یہ کردار ہے جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ چین اور روس نے خبردار کیا امریکہ کو کہ اگر وہ ننگی جارحیت کرتا ہے، اگر وہ ننگا ساتھ دیتا ہے اور وہ ننگا ناچ ناچتا ہے طاقت کا، تو پھر چین اور رشیا مجبور ہو جائیں گے ایران کے پیچھے کھڑا ہونے پہ۔ ٹیلی گراف نے رپورٹ کیا ہے، اس نے سیٹلائٹ امیجز لیے ہیں کہ 3 جہاز جو کارگو تھے اور بہت زیادہ جن میں اسلحہ تھا، انہوں نے پہلے 2 ملکوں میں جو ہے نا وہ تھوڑا قیام کیا، یعنی وہ جو رشیا کے قریب ہماری مسلم ریاستیں ہیں، قازقستان یا آذربائیجان، ان دونوں میں انہوں نے تھوڑا قیام کیا جہازوں نے، اور پھر آخر کار وہ جہاز جو ہے وہ ایران میں اتر گئے اور اس میں بڑا زبردست جو ہے اور جدید قسم کا اسلحہ تھا۔ تو چین اور رشیا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ زیادہ دیر تک باہر نہیں رہ سکیں گے۔ کرنل میگ، یہ کرنل میگ جو ہے نا یہ جوائنٹ چیفز جو سٹاف کا افسر ہے جو ہے نا وہ اس میں امریکہ میں، وہاں پہ یہ بڑے اسٹریٹجک پوزیشن پہ تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے نا یہ موت کا فرقہ ہے، موت کا فرقہ، اور یہ امریکہ کو اپنے کرائے کا ٹٹو بنانا چاہتا ہے، امریکہ کو، اور یہ امریکہ کو گھسیٹنا چاہتا ہے جنگ میں۔ اور بات بھی ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کا مذہب کہتا ہے یہودیوں کا کہ جتنے بھی انسان ہیں نا، جتنے بھی انسان یہودیوں کو چھوڑ کے وہ سارے گدھے ہیں اور یہودی ان پر سواری کرنے کے لیے بنے ہیں۔ یہ کرسچینز کو ان نان سینس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے علاوہ کسی کے بھی نہیں ہیں۔ مسلمانوں سے فارغ ہو جائے نا خدا نخواستہ تو وہ عیسائیوں کا بھی یہی حال کریں گے۔ ان کا مذہب کہتا ہے کہ جو سارے جو ہے نا وہ انسان ہیں وہ گدھے ہیں اور یہودی ان پر سواری کریں گے، یہودی من و سلوہ کھا چکے ہیں۔ یہ ان کی جو ہے نا وہ باٹم لائن ہے۔ تو بہرحال یہ کرنل میک نے کہا کہ یہ موت کا فرقہ ہے، اس کو جنگوں کا شوق ہے، اس کو قتل کا شوق ہے، یہ شوقیہ بچوں کا قتل کرتا ہے، اور اس نے بہت بڑی چارج شیٹ جو ہے نا وہ کیا ہے اسرائیل کو، اور اس چارج شیٹ کرنے کے بعد کرنل میک کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تلسی گبارڈ جو ہے نا وہ سلامتی کی بہت بڑی افسر ہیں، یعنی امریکہ کی،
उसने कहा है कि हमने सारी रिपोर्ट्स जमा कर ली हैं, लेकिन हमें कोई जो है वो ये अलामत नहीं मिली, हमें कोई सबूत नहीं मिला कि ईरान जो है वो एटमी ताकत बन चुका है या एटमी ताकत बनने के करीब है। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसकी तरदीद की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो तुलसी गिबार्ड के किसी बात को तस्लीम नहीं करते। भाड़ में जाओ, तस्लीम नहीं करते। यानी फिर वही बात है ना कि तुम पानी गंदा कर रहे हो, हालांकि वो जो भेड़ का बच्चा था वो नीचे से पानी पी रहा था और भेड़िया ऊपर से पानी पी रहा था। फिर वही बात है, हमला करना है तो हमला करे। ये क्या बकवास कर रहे हो कि तुलसी गिबार्ड भी गलत कह रही है और कर्नल मैक भी गलत कह रहा है, तो हमला करो, फिर देखा जाएगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि आज तक ईरान ने तमाम शराइत पूरी की हैं, ईरान ने तमाम इदारों के साथ ताउन किया है, इजराइल ने किसी के साथ ताउन नहीं किया, और आप ईरान से क्या चाहते हैं। और पुतिन ने खबरदार किया है कि इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करना, इस खित्ते में मर्जी का खेल खेलना और इस खित्ते में मुल्कों के नक्शे बदलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चीन के बाद ये रशिया का बयान है। तो उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि ईरान ने कहा है कि वो आज ही जो उसने F-35 गिराए हैं उनका मलबा और उनके पायलट्स जो है वो मीडिया पे दिखा देगा। मैंने आपको बताया है कि अगर वाकई ईरान ने F-35 गिराया है तो ये दुनिया का पहला मुल्क होगा और ये दुनिया का पहला F-35 होगा जो गिरा है और जो ईरानियों के हाथ चढ़ा है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को शटअप कॉल दी है। नॉनसेंस, नो नॉनसेंस। जुनैद सलीम ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अमरीकियों ने पाकिस्तानियों को कहा है कि अब कोई बयान नहीं आना चाहिए ईरान के हक में और इजराइल के खिलाफ। जुनैद सलीम का दावा था कि उसके बाद ख्वाजा आसिफ और इसाक डार और ये सारे ठंडे हो गए हैं, क्योंकि अमरीका ने कि जी नो नॉनसेंस, नो मोर नॉनसेंस, कि आप जो है ना ज़्यादा बकवास नहीं करनी, हम जानते हैं आपकी क्या औकात है, हम आपके फॉर्म 47 को भी जानते हैं और हम सारा कुछ जानते हैं। बहरहाल उसके बाद कोई बयान नहीं आया। और आखिरी जो खबर है वो ये कि ये खदशा जो है ना, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इमरान खान को जो है वो कुर्बान कर दिया जाएगा। यानी अगर फील्ड मार्शल साहब सारी बातें मानते हैं तो फिर उसके बदले में वो कहेंगे कि जी इमरान खान को कुर्बान करने की इजाज़त दें, क्योंकि अगर हमने ये किया तो इमरान खान की पार्टी और ख़ासकर इमरान खान वो ये करने की इजाज़त नहीं देगा, पूरी कौम सड़कों पे आ जाएगी। लिहाजा आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इसी सूरत में हो सकता है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए और एलिमिनेट किया जाए। और आपने मुहावरा सुना होगा, अमरीकियों का मुहावरा है कि देयर इज़ नो फ्री लंच, कुछ दिया जाएगा कुछ लिया जाएगा। इसमें हम अपने वीलॉग पे बात करते हैं, लेकिन आपको आज एक अमरीकी हिस्टोरियन हैं, एक मुर्रिख हैं, उनकी इंतहाई खूबसूरत तहरीर जो है वो आपको सुनानी है। फिर आप पाकिस्तान के बारे में बेहतर तौर पे, पहले भी आप समझते हैं लेकिन फिर ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो आप इसको समझ पाएंगे। अमेरिकन मुर्रिख जो है ना वो क्या कहते हैं, नाम है उनका जिम लोविन। जिम लोविन अमरीकी मुर्रिख है। इसने इस्लामी तारीख में PhD कर रखी है और आजकल वो बरसगीर पाक व हिंद की तारीख पर तहकीक कर रहा है। वो साल के तीन माह भारत और पाकिस्तान में गुजारता है और 6 माह न्यूयॉर्क में। वो पिछले 6 बरस से पाकिस्तान आ रहा है। वो इस दौरान न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख, जोग्राफिए, रसूम व रवाज और पाकिस्तानियों के नफ्सियात का हाफिज हो चुका है, बल्कि वो इस खित्ते के लोगों को हमसे ज़्यादा जानता है। अब वो अपनी किताब में क्या लिखता है ये आपने गौर से सुनना है। मुसलमान एक ऐसी बदकिस्मत कौम है जिसके हीरोज का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तुम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से टीपू सुल्तान तक अपने तमाम हीरोज की तारीख निकाल कर देखो और बताओ इनका अंजाम क्या हुआ था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे शहीद हुए थे, हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी का आखिरी हिस्सा कैसे गुजरा, मूसा बिन नसीर का क्या बना, तारिक बिन ज़ियाद का अंजाम क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम
بے بسی کے کس عالم میں دنیا سے رخصت ہوا اور سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کو کس نے کفن دیا تھا، یہ صرف چند مثالیں ہیں۔ تم مسلمانوں کی تاریخ غور سے پڑھو، میرا دعویٰ ہے تمہیں اپنے تمام ہیروز اسی انجام کا شکار ملیں گے۔ یہ تحریر عمران خان کے نام میں کر رہا ہوں۔ جبکہ ان کے مقابلے میں تم بدبخت، بے ایمان، ظالم اور سفاک بادشاہوں کو دیکھو۔ تمہیں حجاج بن یوسف سے امیر تیمور تک اور محمود غزنوی سے اکبر اعظم تک، اسلامی تاریخ کے تمام آمر آخری سانس تک تخت پر بیٹھے اور بڑے بڑے عظیم و شان مقبروں میں دفن ہوتے ملیں گے۔ چنانچہ میری تحقیق ہے مسلمان اپنے ہر ولن کو آخری سانس تک عزت دیتے ہیں، جبکہ اپنے ہیرو کو قید خانوں، جنگوں اور بیماریوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مسلمان اپنے ہر ولن کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہیں، شریف خاندان، جرنیل، پیپلز پارٹی، جبکہ ہیروز کے ساتھ دغا کرتے ہیں، انہیں فریب دیتے ہیں اور ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولا، یہ ایک پہلو تھا، تم اب دوسرا پہلو بھی دیکھو۔ پاکستانی قوم نے پچھلے 60 برسوں میں اپنے ہیروز کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ قائد اعظم اس ملک کے بانی تھے، تم بانی پاکستان کے آخری لمحات دیکھو۔ قائد اعظم کو زیارت سے کراچی لایا گیا، کراچی ایئرپورٹ پر صرف ایک ایمبولینس کھڑی تھی، یہ گاڑی راستے میں خراب ہو گئی، قائد اعظم کا سانس اکھڑ گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کا اسٹریچر فٹ پاتھ پر رکھوا دیا، مکھیاں بار بار ان کی ناک اور منہ پر بیٹھتی تھی۔ قائد اعظم بے چینی سے آنکھیں کھولتے تھے اور فاطمہ جناح بے بسی کے عالم میں انہیں دیکھ کر رہ جاتی تھیں۔ قائد اعظم اس عالم میں فٹ پاتھ پر انتقال فرما گئے، یہ امریکن ہسٹورین کہہ رہا ہے، جم لوون یہ وہ کہہ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے فاطمہ جناح کو مادر ملت کا خطاب دیا، آپ نے پھر اس مادر ملت کا کیا انجام کیا؟ ایوب خان نے کھلے جلسوں میں مادر ملت کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے پریس کانفرنس میں انکشاف کیا مادر ملت نے شادی کیوں نہیں کی تھی۔ یہ الزام اخلاق سے اس قدر گرا ہوا تھا کہ غیر ملکی صحافیوں تک کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ خان لیاقت علی خان بھی تم لوگوں کے ہیرو تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تم آج تک ان کے قتل کی وجہ تک معلوم نہیں کر سکے۔ حسین شہید سہروردی بھی ایک ایماندار سیاستدان تھے، وہ لبنان میں انتقال کر گئے، ان کی بیٹی کے پاس لاش لانے کے لیے رقم نہیں تھی اور حکومت اس کی بے بسی پر کہہ کے لگا رہی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی اس ملک کے ہیرو تھے، اس بھٹو کا کیا انجام ہوا؟ انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور قوم خاموش رہی، اور جنرل ضیاء الحق کو تم لوگ فاتح روس کہتے تھے، اس فاتح روس کا کیا انجام ہوا؟ تم اپنی تاریخ نکال کر دیکھ لو، اس ملک میں ہر ایماندار، بااصول اور جرأت مند شخص خوفناک انجام سے دوچار ہوا، جبکہ ہر بے ایمان، بے اصول اور بزدل شخص اس ملک میں آخری وقت تک اقتدار، عزت اور پروٹوکول سے لطف اٹھاتا رہا۔ تم ملک غلام محمد سے صدر پرویز مشرف تک اپنی ساری تاریخ کھنگال کر دیکھ لو، تمہیں ہر مجرم جیل سے باہر اور ہر بے گناہ اور معصوم شخص قید میں نظر آئے گا۔ ہر مجرم باہر پھر رہا ہے، پروٹوکول لے رہا ہے فارم 47 پہ، اور ایک ایماندار، ایک صاف ستھرا لیکن بے بس شخص وہ جیل میں پڑا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا نوسرباز، ٹھگ، فراڈیا، جو ڈیل میکر ہے، جو ڈیلیں کرتا ہے، وہ ملاقات کرنے جا رہا ہے جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر سے۔ کیا فیلڈ مارشل اس جو ہے وہ ٹھگ کی یا اس جو ہے نا نوسرباز کا سامنا کر پائیں گے؟ وہ باہر آ کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل نے جو ہے وہ پاکستان میرے نام کر دیا ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تمام اڈے پاکستان نے ہمارے حوالے کر دیے ہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان ایران کے خلاف جو ہے وہ
ہماری مدد کرے گا۔ اب یہاں ضرورت کس بات کی ہے؟ یعنی عمران خان کہتے ہیں نا کہ وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے، وہ سیاسی قیادت سے بات نہیں کریں گے، وہ لاسٹک کی شلواروں والوں سے بات نہیں کریں گے، وہ شہباز شریف سے بات نہیں کریں گے، وہ مکھیہ منتری سے بات نہیں کریں گے، وہ زرداری سے بات نہیں کریں گے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ اگر ان کے پاس اختیارات ہوتے تو آج 10 بجے سیاسی قیادت کو ٹیبل پہ ہونا چاہیے تھا، ایک سرکاری ملازم کو نہیں۔ اب تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتی، اب تو جرنیل نہیں کہتے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ سیاسی قیادت سے بات کرے۔ یہ جو ڈپلومیسی ہے، کیا یہ فوجیوں کی ٹریننگ کا حصہ ہے؟ کیا فوجی یہ ٹریننگ لیتے ہیں کہ ڈپلومیسی کسے کہتے ہیں، سفارتکاری کسے کہتے ہیں، اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بندے کے سامنے؟ اب جو ہے وہ جرنیلوں کو کہنا چاہیے تھا امریکہ کو کہ سیاسی قیادت سے بات کریں۔ یعنی امریکی صدر اپنے ساتھ بغیر کسی بندے کو بٹھائے وہ ملاقات نہیں کرتا، یہ ان کا پروٹوکول ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا وہ لنچ پہ، اور سنا ہے کہ کیبنٹ کا جو روم ہے یعنی 1 on 1 ملاقات ہوگی۔ وائے یہاں پہ سیاسی قیادت؟ کیونکہ انہوں نے ووٹ ہی نہیں لیے، یہ 2 نمبر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے بھی امریکہ کا دورہ کیا تھا، عمران خان کس طرح شان سے ملا ڈونلڈ ٹرمپ کو، کس طرح وہاں جلسے سے خطاب کیا، کس طرح وائٹ ہاؤس میں وہ پھرتا رہا، کیونکہ اس نے ووٹ لیے تھے۔ حالانکہ RTS بٹھا کے اس کی سیٹیں کم کی گئی تھیں، لیکن اس نے ووٹ لیے تھے، وہ خود جیتا ہوا تھا، شہباز شریف خود آ رہا ہوا ہے۔ اب جرنیل کہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ سیاسی قیادت سے ملاقات کریں، ہم عمران خان کو باہر لاتے ہیں، عمران خان سے بات کریں، کچھ مانگنا ہے تو عمران خان سے مانگیں، کیونکہ عمران خان نے 2/3 اکثریت لی ہے۔ اس کے بعد مودی کو بلایا گیا، یعنی G7 سے واپسی پر ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کو کہا کہ وہ واشنگٹن رکیں۔ مودی نے 2 ٹوک انکار کر دیا، شٹ اپ کال دی ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کہا حاضر جناب، وہ ہماری حاضری لگتی تھی نا، ہم کچی پیلی میں پڑھتے تھے، اب تو نرسری پریپ اور پتہ نہیں کیا پلے وے آ گئے، ہماری کچی پیلی تھی، کچی پکی پھر پہلی، اس طرح تو وہ حاضری لگتی تھی کہ جی محمود نیازی حاضر جناب سارے لڑکے کہتے تھے، ٹیچرز کو یاد آ گیا ہوگا کئی لوگوں کو۔ تو ہم نے کہا حاضر جناب، مودی نے شٹ اپ کال دی کہ میں نہیں ملتا، میں اپنے لوگوں کو جواب دے ہوں۔ آپ بتائیں، مودی کہتا ہے میں اپنے لوگوں کو جواب دے ہوں، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ یہاں جواب دے کوئی نہیں ہے۔ یعنی جواب دے تو سیاسی قیادت ہوتی ہے نا، سرکاری ملازم کدھر جواب دے ہوتا ہے؟ سرکاری ملازم نے تو نوکری کرنی ہے، پہلی والے دن تنخواہ لینی ہے یا ریٹائر ہونے کے بعد پینشن لینی ہے۔ یہاں پہ جرنیلوں کو کہنا چاہیے تھا کہ جی سیاسی قیادت سے بات کریں، ہم نے کیا بات کرنی ہے؟ منرلز پہ، مائنز پہ، کوئی مائنز بلوچستان میں ہیں وہ بلوچیوں کی ہیں، کچھ مائنز KPK میں ہیں وہ پٹھانوں کی ہیں، جو سندھ میں ہیں وہ سندھیوں کی ہیں، جو پنجاب میں ہیں وہ پنجابیوں کی ہیں۔ ان سے بات کریں، ان کے وزرائے اعلیٰ سے بات کریں۔ اور بدقسمتی سے ہمارا ایک وزیر اعلیٰ فارم 47 کا ہے، علی مین گنڈاپور، اس سے بات کریں۔ اب میں آپ سے کیا بات کروں؟ میری تو ڈومین ہی نہیں ہے، میرا تو اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ اب کہنا تھا، ادھر مودی نے کہہ دیا۔ اور مودی نے یہ کہا کہ آپ جو سالسی کی بات کر رہے ہیں نا، کون سی سالسی؟ ہم نے کب آپ کو کہا تھا سالسی کا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا۔ یہ ہوتا ہے ووٹ، یہ پیچھے ووٹ کھڑے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی طاقت ہوتی ہے۔ کیا کہا ہے خامنائی نے کہ جی ہم ہر ایرانی فوجی ہے۔ A nation's strength does not depend upon its wealth, but depends upon its wealth a man of high character. کہ جو قوموں کی طاقت ہے وہ دولت نہیں ہے، دولت ہوتی تو ارب، کتے جتنی عزت نہیں ہے دنیا میں ان کی۔ ایران کی کتنی اب عزت ہے، ان کی کتنی عزت ہے، جنہوں نے بورے بھار کے ٹرمپ کو دیے، جنہوں نے بال کھلوا کے بچیاں نچوائیں، حق I love you یہ کیا جنہوں نے ٹرمپ کے سامنے، عورتیں نچوائیں۔ ان کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، اور کنجراں کول تھوڑے پیسے ہیں، کنجراں کول تھوڑے پیسے ہیں، یہ ٹی وی اداکاراں کول تھوڑے پیسے ہیں، یہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں ان کے پاس تھوڑے پیسے ہیں۔ پیسوں کا کیا کریں؟ ہمیں کردار والا بندہ پاکستان میں ایک ملو جیل چے، اس کو اوون میں رکھا ہوا ہے، اس کو ہیٹر میں رکھا ہوا ہے کہ یہ صاف ستھرا ہے، یہ بے ایمان، یہ ہماری طرح نہیں ہے۔
وہ کہا تھا نا، یزید نے کہا تھا حسین ابن علی کو کہ میری بیعت کر لو تو مت جا. تو کیا کہا تھا حسین ابن علی نے؟ یاد ہے وہ فقرہ؟ حسین ابن علی نے کہا تھا کہ میرے جیسا تمہارے جیسے کی کیسے بیعت کر لے. ہائے ہائے ہائے، بڑا فکر ہے. میرے جیسا، جس کا باپ علی ابن ابی طالب، جس کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جس کا نانا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا دادا ابو طالب. تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارا شجرہ نسب کیا ہے؟ تمہارا حسب نسب کیا ہے؟ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں بیعت کروں. اس لیے تو علی خامنائی نے کہا ہے کہ اسلام پر جب حسین جیسی شخصیات قربان ہو سکتی ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ ایک صاف ستھرا بندہ کہ وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ جیل میں ہے. تو وہاں پہ مودی نے شٹ اپ کال دے دی ہے. اب مجھے یہ ڈر ہے کہ کشمیر پہ کوئی بات کریں تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ باہر نکل کے یہ نہ کہہ دے کہ جو کشمیر آپ کا پہلے ہے وہ آپ کا، جو انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا کا. تو بہرحال فیلڈ مارشل صاحب مہربانی کرنی ہے وہ ٹھگ کی، اور نوسر بازوں کی باتوں میں نہیں آنا. اب اس ملاقات سے نکلتا کیا ہے اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا. انشاءاللہ تعالی باذن اللہ اگلے ویلاگ کا، سرائکی ویلاگ بھی اور دوسرا بھی، اس میں ڈسکس کریں گے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.